تو पहले मैं आज सोचा है कि थोड़ा सा शायरी के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि पिछली 2 क्लासों में मैंने सिर्फ शायरी क्या है इस पर बात की है। तो लेकिन आज मैंने सोचा है कि थोड़ा सा टाइम जो है वो शायरी पर लगा दिया जाए और कुछ टाइम जो है वो शेर भी पढ़ने शुरू किए जाएँ। तो जो नज़्म मैंने आगाज़ के लिए मुंतखब की है वो इकबाल की बांग-ए-दरा की नज़्म है हवाला। हम शेर पर बात कर रहे थे और शेर के हवाले से मैंने पिछली जो 2 नशिस्तें हुई उनमें ज़्यादा गुफ्तगू की कि लफ्ज़ और मानी का रिश्ता कैसे डेवलप होता है और शायरी उसमें क्या करती है। तो आज हम शायरी ही को एक एंगल से देखेंगे। पहली बात तो ये कि जो गालिब ने कहा ना कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो शेर पढ़ने के बाद कारी जो है वो अगर इस एहसास में मुब्तला हो कि ये तो मेरे दिल की बात है या इस कैफियत या इस हाल से मैं भी गुजरा हूँ, तो ये शेर का जो असल कारनामा है वो ये है। ये अगली बात है कि वो मेरी इस तजुर्बे में कुछ इजाफ़ा भी करे। मेरे इस तजुर्बे को भी हम जब पढ़ेंगे हवाला को, तो वहाँ मैं इसी बात को बयान करूँगा कि पहाड़ को हम सब देखते हैं। हमारा हमारे मुल्क का पहाड़ है और हम भी उसकी जो बुलंदियाँ हैं और उसकी जो चीज़ों से आगाह हैं। लेकिन इकबाल हमें जब वो दिखाएगा या इकबाल उसको देखेगा, तो वो हमारे तजुर्बे, हमारे मुशाहिदे में इज़ाफ़ा करेगा, हमारे एहसास में इज़ाफ़ा करेगा, तो ये उसकी कामयाबी होगी। तो गोया 2 दर्जे में या 2 पहलू का अमल है जो शेर करता है। वो ये कि मैं उस चीज़ को जो मैंने की हुई है या मुझे हासिल है या जिससे मैं गुज़रा हुआ हूँ, उसकी बाज़ आफ़रीनी का मतलब ये है कि मैं उसको रिविज़िट करूँ, उसका दोबारा से मुशाहिदा करूँ और ये मुशाहिदा मेरे असल मुशाहिदे से मुख्तलिफ भी हो, ज़्यादा बामानी भी हो और ज़्यादा पुरतासीर भी हो। तो इसीलिए शेर जो है वो एक एतबार से लिसानी और नफ्सियाती अमल है, शेर को पढ़ना। यानी शेर का मुताला जो है वो इल्म हासिल करने का अमल नहीं है। जैसे हम नसर की किताब पढ़ते हैं, तो हम वहाँ से कोई चीज़ हासिल करते हैं, कोई हम नया नुक्ता, कोई नया फ़न, कोई नया ख़्याल, कोई नया आइडिया उसको हासिल करने के लिए हम उसको पढ़ते हैं। लेकिन ये जो शायरी पढ़ना है, शायरी पढ़ना किसी फ़िक्र को पढ़ना नहीं है और ख़ास तौर पर इकबाल जैसे शायर को पढ़ते हुए तो इस बात को बहुत ज़्यादा ज़हन में रखना चाहिए कि इकबाल जो है वो चूँकि उसकी शोहरत ही एक फ़िक्री शायर के तौर पर है, तो वहाँ भी हम फ़िक्र हमारा मौज़ू ना बने, बल्कि वो नफ्सियाती और हालात या कैफ़ियत जो हैं वो हमें हासिल हों और हम उनमें से गुज़रें। लफ्ज़ और मानी के ताल्लुक को समझने में ज़ाहिर है हम लोग देखते हैं, उसके सियाक़-ओ-सबाक़ को देखते हैं, तो लफ्ज़ और मानी का ताल्लुक हम समझते हैं। लेकिन जब शायरी को पढ़ते हैं, तो लफ्ज़ हमारे जो कैफ़ियत है उसको उजागर करता है। देखें अब ये माहिरीन जो लिसानियात हैं, इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जब हम लफ्ज़ सुनते हैं, तो उसका जो पहला हदफ है वो हमारे ज़हन में मौजूद तसव्वुर होता है। यानी लफ्ज़ के सुनते ही हमारे ज़हन में मौजूद एक तसव्वुर जो है उसको रोशनी मिलती है, वो नुमायाँ होता है हमारे ज़हन में। और फिर एक और अमल होता है कि हम उस शऊर को जो हमारे दिमाग में है या उस तस्वीर को जो हमारे दिमाग में है, उसको बाहर कहीं अप्लाई करेंगे।
تو یہ جو عمل ہے، یہ اس کو اب سب مانتے ہیں، یعنی لسانیات میں اس کو ایک مانا ہوا عمل سمجھا جاتا ہے کہ لفظ کے سنتے ہی ہمارے ذہن میں موجود تصور جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے، وہ اجاگر ہوتا ہے، اور پھر ہم اس تصور کو اپلائی کرتے ہیں، اور جب ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ تو لیکن جب شعر میں پڑھیں گے ہم، تو ہماری وہ جو ذہن میں موجود تصور ہے، وہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے، اس میں حق کو اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پہلا جو عمل ہونا چاہیے وہ یہ کہ وہ ہمارے ہم حال کو ہونے کو، ہمارے ہم کیف ہونے کو، ہمارے درد میں شریک ہونے کو، ہمارے بات میں شریک ہونے کو نمایاں کرے، یعنی وہ ہمیں اپنے ساتھ شامل کرے، وہ ہمیں لے کر ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں اپنا ہم سفر بنا لے۔ شاعر کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے قاری کو اپنا ہم سفر بنائے۔ تو یہ خواہ مابعد طبیعتی شاعری ہو اور خواہ سماجی شاعری ہو، دونوں صورتوں میں یہ عمل ہونا چاہیے۔ مابعد طبیعتی شاعری جو ہے یہ تو عام طور پر ظاہر صوفیانہ شاعری ہے یا ایک حکمت پر مبنی شاعری ہے، اس میں کہ آئے گا، اور سماجی شاعری سے مراد ظاہر ہے دنیا کے جو معاملات آج کل جیسے شاعری ہو رہی ہے، تو وہ جو لوگوں کے سماجی حالات ہیں، مجبوریاں ہیں، معذوریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ان کو موضوع بنایا جاتا ہے، یا جو محبت کا جو رشتہ ہے اس کو موضوع بنایا جاتا ہے، کوئی بھی موضوع ہو۔ کامیابی یہ ہے شاعر کی کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ ہم سفر بنائے، ہمیں اپنا ہم کیف بنائے۔ اگر کوئی شعر ہمارے اندر وہ کیفیت اور حال پیدا نہیں کر پاتا جو شاعر نے محسوس کیا ہے، تو یا ہم قاری کے طور پر ناکام ہیں یا وہ شاعر کے طور پر ناکام ہے۔ تو جو بڑے شاعر ہوتے ہیں ان کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں ناکام نہیں ہوتے، وہ اپنے پڑھنے والے کو اپنا ہم سفر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ انگلی پکڑتے ہیں اور اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، اپنی اس کیفیت اور حال میں مبتلا کر دیتے ہیں جس حال یا کیفیت کا وہ شعر جو ہے وہ حامل ہوتا ہے۔ تو یہ آج کی گفتگو میں یہاں روک رہا ہوں، آگے ایک اور گفتگو شعری کے حوالے سے وہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہوگی۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم نظم جو ہے اس کو شروع کر دیں۔ جی السلام علیکم استاد، اس میں ایک سوال ہے اگر اجازت ہو۔ جی فرمائیے۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو شاعری میں اصل چیز ہے وہ نفسیات یا احساس ہے اور فکر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن مثلا اگر ہم جاوید نامہ کو دیکھتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ اقبال کوئی بھی نقطہ منوانے کے لیے مثلا پہلے حلاج سے کچھ بلواتے ہیں، پھر اس کے بعد طاہرہ سے کچھ بلواتے ہیں، اور پھر ان سارے جو خیالات ہیں ان پہ اپنی ایک کمنٹری دیتے ہیں، یعنی لگتا یہ ہے کہ جیسے وہ ایک فکر کی بنیاد رکھتے ہوئے اس کو اپنے ایک منتہا تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں ظاہر احساس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ غالب ہوتا ہے، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ وہ کچھ فکری جو اس کے افکار ہے وہ بھی آپ سے منوانا چاہتا ہے۔ تو پھر کیا یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جتنی بھی جو بڑی شاعری ہے اس میں فکر کا عمل دخل اتنا ہی نظر آتا ہے جتنا کہ احساس کا۔ نہیں دیکھیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یعنی میں تو جو پہلی گفتگو کی تھی اس میں بتایا تھا کہ جو بڑا شعر ہے یا بڑا شاعر ہے اس کے ہاں بڑی فکر بھی ہوتی ہے اور بڑی تصویریں بھی ہوتی ہیں اور خوبصورت پیرایہ بیان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہے کسی بھی کلام کو، کسی شعر کو بڑا بنانے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ تو فکر کی نفی نہیں ہے، جو شعر کا اصل کارنامہ ہے یا اصل جو اس کی کارکردگی ہے وہ احساسات کے لیے ہے، یا احساسات کی پیدائش کے لیے ہے، احساسات کو نمودار کرنے کے لیے ہے۔ تو اصرار اس بات پر ہے
کہ یعنی اقبال کی یہ جو نظمیں جس کا آپ نے حوالہ دیا، فارسی نظمیں جاوید نامہ ہے یا اس کی خودی اور دوسری جو کتاب ہے اس کی ان سب میں بعض لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ اقبال کے ہاں فکر غالب ہے، شعر جو ہے وہ بعض جگہ پہ اس کو زک پہنچتی ہے یا شاعری کو زک پہنچتی ہے۔ تو جو ناقد ہیں حضرات جو ہیں جنہوں نے تنقید کی ہے اقبال کے اوپر، وہ اقبال کو اردو کا نمبر 1 شاعر نہیں مانتے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے، یعنی بہت لوگ ہیں جنہوں نے اقبال پر شاعر کے اعتبار سے تنقید کی ہے، اور وہ اسی وجہ سے کی ہے کہ اقبال کے ہاں اردو شاعری میں بھی اور فارسی شاعری میں زیادہ فکر غالب رہتی ہے، اور احساس یا جذبات کی جو کیفیات ہیں، حالات ہیں، ان کو ابھارنے میں اقبال جو ہے وہ اتنے کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کے مقابلے میں جو غالب ہے یا میر ہے تو وہ زیادہ کامیاب ہے۔ تو مثلا دیکھیے کہ غالب کا ایک شعر ہے کہ دل ہر قطرہ ہے ساز انل بحر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ تو اب دیکھیں پہلی جو لائن ہے اس میں وحدت الوجود بیان ہو گیا کہ ہر قطرہ جو ہے وہ اپنے اس کے دل میں ایک ہی نعرہ ہے کہ میں سمندر ہوں، دل ہر قطرہ ہے ساز انل بحر۔ لیکن جو دوسری لائن ہے ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا، اس میں پوری طرح جذبات اور سرشاری کو بیان کر دیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس کی کامیابی ہے، یعنی ایک فکری بات کو بھی اس نے بیان کیا لیکن دوسری لائن میں اس نے اس کو شعر بنا دیا۔ تو ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا، اس میں جو سرشاری ہے یا نثاری ہے اور اس میں جو کیفیت ہے اپنے آپ کو سمندر سمجھنے کی اور اس کے اوپر فخر کرنے کی، وہ ساری چیزیں اس میں بیان ہو گئی۔ تو یہ جو ہے نا، یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو شعر ہے وہ اپنے 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 اصل روپ میں وہ جذبات یا جذبے کو، جذبات کا لفظ ذرا نیگیٹو ہے، ایک جذبے کو بیدار کرنے کا ذریعہ بننا چاہیے، ایک کیفیت اور ایک حال کو بیدار کرنے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ لیکن بعض شعر جو ہیں وہ بڑی فکر کو بیان کرتے ہیں اور بڑی فکر کے اعتبار سے وہ بڑے شعر کہلاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور نہ جو میں بات پہلے کر رہا تھا وہ اس کی نفی کر رہی تھی۔ صرف مقصد یہ تھا کہ شاعری کو شاعری کے طور پر دیکھنا، کیونکہ خاص طور پر ہم جو لوگ ہیں جو مولوی حضرات ہیں، یہ ان کی عادت ہو جاتی ہے چیزوں کو علمی رنگ میں دیکھنے کی، اور علم جو ہے اس کے اندر تلوار کی تیزی ہے، یعنی وہ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنے کا عادی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ غامدی صاحب کا ایک جملہ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے آپ ایک گفتگو میں کہا جو وہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں حسن الیاس کے ساتھ، کہ بھئی دین میں جب ہم علم کی بات کریں گے تو علم میں تو فیصلہ کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے علم کے میدان۔ تو یہ جو ہے نا بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں کو تقسیم کرنا، یہ علم کی خصوصیت ہے۔ شاعری یا شعر یا لفظ کے جو نزاکتیں ہیں وہ ہمارے اندر لطافت پیدا کریں، وہ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنے سے ذرا ان جگہوں پر باز آ جائیں، جیسے اقبال نے کہا ہے نا، ہم اقبال کو پڑھ رہے ہیں کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو یہ جو کبھی کبھی تنہا چھوڑ دینے کی بات ہے وہ شاعری سے ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ تو میں جب شاعری پڑھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں جہاں بھی میں ہوں تو شعر کو ذرا نمایاں کروں، تو میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ جو انسانی شخصیت ہے اس میں یہ جو دل کو کبھی کبھی تنہا چھوڑنے کی نوعیت ہے یا موقع ہے، اس کا سلیقہ پیدا ہو جائے، اس کا ذوق پیدا ہو جائے۔ تو یہ اسی لیے میں نے جب شعر پر گفتگو کی ہے تو اس چیز کو نمایاں کیا ہے کہ شعر جو ہے وہ کیا چیز ہمارے اندر پیدا اس کو کرنی چاہیے۔
تو حمالہ کو پڑھنے سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو نظم ہے اقبال کی، یہ اس کی ایک نوجوان جی یہاں پہ میں ایک کہتا چلوں، یہ جو ابھی کہا کہ فکر وغیرہ کے حوالے سے، تو مجھے وہ وطنیت اقبال کی نظم یاد آ گئی اردو میں، کہ وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور میں. اس نظم کو اگر ہم پڑھیں تو اقبال ظاہر ہے اپنا ایک تصور ہی بیان کر رہا ہے، لیکن اقبال نے اسے جس انداز میں پیش کیا ہے تو احساس ایسا ابھرتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ شاید اقبال سے اختلاف بھی کرے، بالکل خس و خاشاک کی طرح اپنے آپ کو بہتا ہوا محسوس کرتے ہیں. وہ جب اقبال کہتا ہے کہ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرے توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. تو اس سے اختلاف بندے کی ذہن ہی اس طرف نہیں جاتا کہ میں اس سے اختلاف کروں یا اتفاق کروں، وہ گویا بالکل خاشاک کی طرح بہتا چلا جاتا ہے. تو اقبال اپنا فکر ہی پیش کر رہا ہے، لیکن اس نے اسے جس انداز میں پیش کیا ہے اسے صرف یعنی وہ ذہنی کیفیت سے اٹھا کے اسے احساس میں ڈھال دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہی اس کی کامیابی ہے. اسی لیے اقبال بڑا شاعر ہے کہ وہ شاعری کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے میں عام طور پر کامیاب رہتا ہے. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ فکر جو ہے وہ غالب آ گئی ہے اور شعر کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، لیکن یہ اقبال کی خوبی ہے کہ وہ فکر کو بیان کرنے کے باوجود شاعری کے تقاضوں کو عام طور پر پورا کرتا ہے. تو ہمارے تو استاد اس میں پھر میری جو تنقید ہے وہ یہ ہے کہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک دو بندے ہیں، ایک نے اپنا فکر پیش کرنا ہے نثر میں اور ایک نے پیش کرنا ہے نظم میں، تو جو نظم والا ہے اس نے ایک ایکسٹرا ایلیمنٹ یہ بھی ڈال لیا کہ آپ کو انٹاکسیکیٹ کر دیا، مطلب کہ اس نے جذبات کا سہارا لے کے کم از کم آپ سے وہ چیز منوا لی ہے اور آپ کے لیے اور آپ کے دل میں ایک سافٹ کارنر کریٹ کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فکر تو زیادہ اثر انداز اور زیادہ دیر پا رہے گا اس خشک نثر کے مقابلے میں جو کہ دوسرے شخص نے پیش کیا ہے. تو پھر تو اس میں لگتا ہے کہ جیسے فکر اور زیادہ آپ کے احساس کے اندر گھول کے جو ہے نا آپ کو اس تاثیری پہلو سے جکڑ رہا ہے جو کہ دوسرا ایک خشک نثر نگار اس میں ناکام ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے بات. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے رومی اور سعدی اور پھر یہ جو ہے بیدل، ان کے زیادہ گہرے اثرات ہیں ہماری تہذیب کے اوپر بمقابلہ علماء کے. تو اس لیے کہ انہوں نے شعر کا پیرایہ اختیار کیا اور شاعری کے تقاضوں کو پورا کیا، اور جذبات اور تعلق جو ہے، اصل میں تو انسان جو ہے اس کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ وابستگی ہے اور تعلق ہے. تو شاعری جو ہے اس کو پورا کرتی ہے، اس کے اس تقاضے کو پورا کرتی ہے. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ زیادہ مؤثر ذریعہ ہے. لیکن میں ایک نقطہ، خود صوفیاء کے اثرات ہماری تہذیب پر علماء کے مقابلے میں، یعنی دیوبند اور اہل حدیث مکتب فکر کے وجود میں آنے سے پہلے تو ہر جگہ پر صوفیاء ہی کے اثرات ہیں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. 2-2.5 سال سے پہلے کیا ہے تو ہمارے وہ پاس صوفیاء جو ہیں ان کا کارنامہ فکر کو پھیلانا نہیں ہے، ان کا کارنامہ یہ ہے جس کی وجہ سے وہ پھیلے، وہ اپنائیت ہے. انہوں نے انسانوں کو اپنائیت دی. تو ہمارے ہاں جو اس وقت دیکھیں نا جتنے بھی دعوتی کام ہو رہے ہیں ان میں اپنائیت نہیں ہے، ان میں استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے. تو یہ جو استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے یہ ظاہر ہے وہ اس کا ایک محدود سا اس میں ایک محدود سا تعلق وجود میں آتا ہے، اور وہ بھی شاگرد کی طرف سے عام طور پر زیادہ ہوتا ہے. لیکن صوفی جو ہے وہ تو سینے سے لگانے کا کام کرتے ہیں، تو بعد میں فکر بھی قابل قبول ہو جاتی ہے. اچھا جی، میرا خیال ہے ہمارے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، تو اس کو ہم کیونکہ میں 1 گھنٹہ ہی چاہتا ہوں کہ یہ کلاس چلتی رہے، تو اس کو دیکھیں. اے حمالہ اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشاں، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیاں، ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے. تو اقبال جو ہے یہ جب نوجوان تھا تو اس وقت اس کے اوپر غلبہ تھا وطن کے ساتھ محبت اور
वतन परस्ती का। और दूसरी चीज़ जो है अंग्रेज़ी शायरों में, अंग्रेज़ी शायरी में आज भी हम अगर देखें तो उनके यहाँ मंजर निगारी और अशिया के ऊपर शेर कहना, दरख्त के ऊपर, बाग के ऊपर और माहौल में नज़र आने वाली चीज़ और फूल के ऊपर शायरी करना, ये उनके यहाँ ज़्यादा है। लेकिन दूसरी मौज़ूआत भी हैं, आजकल तो और तरह की शायरी होती है, लेकिन ये उनके यहाँ ख़ास तौर पर इलियट और इस तरह के जो शायर थे उनके यहाँ इस तरह की चीज़ें हमें ज़्यादा नज़र आती हैं। तो इकबाल उनसे भी मुतासिर था। तो ये दोनों चीज़ों की नुमाइंदगी करता है। लेकिन मैंने जब इस नज़म को मुंतखब किया तो मेरे जहन में दो चीज़ें हैं इस नज़म को पढ़ाते वक्त। एक तो ये कि हम एक शायर को देखें कि वो किस तरह एक मजमून को शायरी की ज़ुबान में बयान करता है, और दूसरा ये कि जो शायरी के और अनासर जो हैं वो तो हैं, लेकिन जो तशबीह और इस्तिआरा और इसी तरह जो अलामत बनाने की चीज़ें हैं वो कैसे इसमें इस्तेमाल होती हैं। अगरचे इस नज़म को पढ़ते हुए इकबाल जो एक बड़ा शायर बाद में हमें नज़र आता है, ख़ास तौर पर बाले जिब्रील जैसे की गज़लों और नज़मों में, वो तो यहाँ नहीं है। यानी फ़नी एतबार से इकबाल के जो बुलंद सतह है उससे ये जो नज़म है ये बहुत कमज़ोर है, उसके तनासुब में ये नज़म बहुत कमज़ोर है। इसमें उतना हुस्न और उतनी मानी आफरीनी नहीं है जो बाद में इकबाल के यहाँ पैदा हुई। लेकिन ये मालूम हो जाता है इस नज़म को पढ़ते हुए कि इकबाल की सलाहियत जो है वो क्या है। तो पहली लाइन देखें कि ए हमाला ए फसीले किश्वर हिंदुस्तान। यहाँ बस मैंने जो लुगत लिखी हुई है नीचे वो सिर्फ इसलिए लिखी हुई है कि जो उर्दू जिनकी तरह कमज़ोर है उनको भी कुछ चीज़ों का पता चल जाए, वरना आम तौर पर ये अल्फाज अब उर्दू के आम अल्फाज हैं, इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है। हमाला का लफ्ज़ जो है ये जहाँ से जिस कौम ने ये नाम दिया है इस पहाड़ को, उन्होंने इसके बर्फ़पोश होने की वजह से इसको ये नाम दिया है। तो हमाला बर्फ़पोश चोटी, तो इसलिए उसको हमाला कहा गया। फसील का लफ्ज़ जो है ये हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है आमतौर पर किले की बड़ी ऊंची दीवार के लिए, लेकिन पुराने ज़माने में शहरों की भी दीवारें होती थी। तो इकबाल ने यहाँ इसी मानी में इसको लिया है, क्योंकि आगे किश्वर का लफ्ज़ आया है। किश्वर का लफ्ज़ जो है ये सल्तनत के मानी में या किसी बड़ी सरजमीन के मानी में इस्तेमाल होता है, इलाके के मानी में इस्तेमाल होता है, जैसे किश्वर ईरान, किश्वर अफ़गानिस्तान या किश्वर हिंदुस्तान, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो अब हम पहाड़ को पहाड़ के तौर पर देखते हैं, लेकिन इकबाल ने उसको हिंदुस्तान की बाहर की कौमों से हिफाजत की फसील के तौर पर हमें देखने पर आमादा किया है। ए फसीले किश्वरे हिंदुस्तान, तो गोया वो जो उसका वतन है हिंदुस्तान, उसकी सरजमीन की हिफाजत के लिए जो सीना तान कर खड़ा है वो हमाला पहाड़ है। तो ये जो उसकी हिंदुस्तान के साथ वाबस्तगी है, उस निगाह से उसने पहाड़ को देखा है, हमाला पहाड़ को देखा है कि ये हमारी सरहदों के ऊपर एक ऊंची दीवार बन के खड़ा है ताकि कोई दुश्मन हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश न करे। तो हिंदुस्तान से मोहब्बत और उसके जाविये से एक पहाड़ को देखना, ये शायरी है। यानी शायर ने क्या किया है कि एक अच्छा ये देखें, ये बड़ी बार बार हमें इकबाल की शायरी में ख़ास तौर पर ये और बाकी शायरों के यहाँ भी, कि एक सादा हकीकत, जो एक सादा चीज़ है, उसको एक तसव्वुराती ख्याल में बदल दो। तो एक पहाड़ जो सरहद के ऊपर पड़ा हुआ है, ये तो एक सादा हकीकत है, लेकिन उसको उसने एक ख्याली जो फसील है उसमें तब्दील किया और अपने मुल्क को उसकी सरजमीन में तब्दील कर दिया। तो ये उसका कमाल है कि उसने तसव्वुर की आँख से
ایک اور زاویے سے اس کو دیکھا ہے. ہمالا اے فصیلے کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان. اب جو اس کی بلندی ہے اس کو بیان کرنا تھا. تو بلندی کو بیان کرنے کے لیے بہت سے اسالیب ہو سکتے تھے کہ تو بہت اونچا ہے، تیرے اوپر تک رسائی نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے زیادہ مبالغہ نہیں ہو سکتا تھا جو اقبال نے کر دکھایا ہے کہ تو اتنا بلند ہے کہ تیرا ماتھا جو ہے وہ آسمان کے منہ تک پہنچا ہوا ہے اور آسمان تجھے چومتا ہے. تو یہ جو اور جھک کر چومتا ہے، اور جھک کر چومنے میں جو پہاڑ کی عظمت ہے، یعنی تو اتنا بلند ہو گیا ہے کہ آسمان بھی تیرے لیے جھک کر تیری پیشانی کو بوسہ دیتا ہے. اچھا، یہ جو پیشانی کو بوسہ دینا ہے یہ بھی علامت ہے. عام طور پر ہمارے ہاں جو بادشاہ حضرات ہیں اور جو بڑے سردار حضرات ہوتے ہیں یا باپ ہوتا ہے، تو وہ بیٹے کو جب سپرد کر رہا ہوتا ہے کوئی ذمہ داری یا کوئی مقام، کوئی حیثیت، تو وہ اس کا ماتھا چومتا ہے، گویا اس کو آشیرواد دینے کا ایک طریقہ ہے. تو اس کو اقبال نے استعمال کیا ہے. تو دونوں پہلو بیان ہو گئے کہ ایک تو یہ کہ جو تیری بلندی اتنی ہے کہ تو آسمان کے پاس پہنچا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ آسمان بھی تیری قدر کرتا ہے، تیری اس بلندی کی آسمان کو قدر ہے اور وہ جھک کر تیری پیشانی کو چومتا ہے. تو دیکھیں کتنی خوبی سے ایک مضمون جو ہے اس نے ایک کیفیت اور حال پیدا کر دیا ہے. یہی شاعرانہ پہلو ہے کہ جو خبر نہیں ہے یہ کوئی ہمیں دی جا رہی کہ آسمان تیری پیشانی کو جھک کر چومتا ہے، اس میں ایک جذبہ اور ایک کیفیت ہے کہ تو اتنا عظیم ہے کہ تیری عظمت کو آسمان بھی قبول کرتا ہے اور تجھے آگے بڑھ کر تیری پیشانی کو چومتا ہے. تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشان. پیدا کا لفظ جو ہے یہ اقبال کی شاعری میں فارسی معنی میں بہت استعمال ہوتا ہے. اردو میں تو پیدا ہونے کے معنی ہوتے ہیں کسی کا وجود میں آنا، لیکن فارسی میں اس کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں. تو تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے سما کے نشان. تو دیرینہ روزی جو ہے وہ دیرینہ یعنی پرانی. تو یہ ویسے جو میرے ذہن میں جب میں اس کو پڑھتا تھا تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو روز مرہ کا روزگار ہے تو اس کے سامان تیرے اندر نہیں ہے ظاہر ہوتے، لیکن یہ دیرینہ جو ہے وہ پرانے کے معنوں میں، قدیم کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ قدیم زمانوں سے تیرے اندر روزی کا کوئی نشان نہیں ہے، یعنی وہاں کوئی فصلیں نہیں اگتی، کوئی روزی کا سامان نہیں ہے. تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان، لیکن اس کے باوجود تیرے اوپر بڑھاپا نہیں آیا، تیرے اوپر وقت نہیں. جی سر، یہ جو دیرینہ روزی کہیں اس کے یعنی ایج کے حساب سے تو نہیں ہے کہ یعنی تم پر وہ اس ایج کا اثر نہیں ہوا تو جواں ہے؟ ہاں، وہ ظاہر ہے مضمون تو یہی ہے، وہ تو اگلی لائن میں بیان ہو گیا. تو اسی لیے میں نے اس کو قبول کر لیا ہے کہ قدیم زمانوں سے تیرے اندر روزی کا کوئی علامت نہیں ہے، کوئی وہاں کوئی فصلیں نہیں اگتی، کوئی روزی پیدا نہیں ہوتی، کوئی ظاہر نہیں ہوتی. تو پیدا نہیں، ظاہر نہیں، نمایاں نہیں، نظر نہیں آ رہا، اس معنی میں پیدا کا لفظ استعمال ہوا ہے. استاد جی، یہ روزی کو اگر ہم روز ہی کے معنی میں لے لیں، یعنی روز و شب، یعنی دیرینہ روزی، یعنی اگر تم اگرچہ تمہاری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن تم پر اس کے کچھ اثرات ظاہر نہیں ہوئے، دیرینہ روزی. اور پھر یعنی دیرینہ روزی یہ جوان کے مقابلے میں ہے، تو روزی یہاں پر ہونا کچھ یعنی پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. لیکن اگر دیرینہ روزی کو اگر ہم زمانے ہی کے معنی میں لے لیں، روزی کو روز کے معنی میں، ہاں، یعنی اگر اس کو اس معنی میں لے لیا جائے کہ لمبا وقت گزرنے کے تیرے اوپر کوئی نشان ظاہر نہیں ہوئے،
جی سر، میرا بھی یہی سوال تھا کہ اس میں لگتا ہے کہ وہ وقت کا بیان ہے. ہاں تو یہ اگلے مصرے کے ساتھ بالکل مطابق ہو جائے گا. تو لیکن تجھ میں، ہاں یہ معنی تو ہو سکتے ہیں، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اس لیے کہ سر یہ جو ہے نا کہ تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان، اس لیے یہ لگ رہا ہے کہ وقت کا بیان ہے کہ تم پر اتنا وقت گزرا لیکن اس سے کوئی اثرات تم پر نہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشان، یعنی قدیم زمانے کے تیرے اوپر کچھ نشان ظاہر نہیں ہوئے. یہ زیادہ موضوع بات ہے. ٹھیک ہے. تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان، تو مطلب یہ ہے کہ تیرے اوپر بڑھاپا ظاہر نہیں ہوا کسی طریقے سے بھی. تو تیرے اوپر وقت کے گزرنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. یہ بات یہاں کیوں کہی ہے؟ اس لیے کہی ہے کہ اقبال نے ہماری توجہ اس طرف مبذول کی ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ اس کے اوپر وقت گزرنے کے آثار پیدا ہو گئے ہوں اور ظاہر ہو گئے ہوں. اور دیکھیں یہ جو زمانہ ہے، زمین و آسمان ہے، ان کے بارے میں عربوں کا بھی یہی تصور تھا کہ یہ تو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور جو انسان ہیں وہ آتے اور زندگی گزارتے اور ختم ہو جاتے ہیں. دوبارہ زندگی کا کیا سوال. تو اور یہ کائنات کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اور خاص طور پر پہاڑوں کے حوالے سے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تو اتنے محکم ہے کہ ان کے اوپر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا ہے، اور خاص طور پر قیامت کے مناظر جب بھی بیان کیے ہیں تو پہاڑوں کے ریزہ ہونے اور روئی بن جانے کو نمایاں کیا ہے. تو اقبال نے جو تاثر پیدا ہوتا ہے پہاڑوں کو دیکھ کر، ان کی صلابت اور مضبوطی اور خاص طور پر ان کے ہمیشہ ایک ہی صورت اور ایک ہی حالت میں رہنے کو، تو اس کو بڑی خوبی سے بیان کر دیا ہے کہ تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشان، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان. بس اس میں جو ایک ہی بات ہے جو دونوں لائنوں میں، دونوں مصروں میں بیان ہو گئی. آگے دیکھیں. ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے. اب اقبال کا جو اقبال ہونا ہے وہ اس کے جوانی میں بھی موجود ہے. تو اس نے ایک جو یہ تو کوئی شک نہیں اس میں کہ اس نے ایک پہاڑ کی جو محاسن ہیں ان کو آگے بھی بیان کرے گا، وہ اس پہاڑ کے محاسن کو تو ان کو بیان کر رہا تھا، لیکن وہ اس سے باز نہیں آ سکتا تھا کہ وہ اس کے اندر ایک روحانی پہلو بھی پیدا کرے یا علمی پہلو بھی یا حکمت کا پہلو بھی پیدا کرے. لیکن اس میں جو یہ سارے شاعر حضرات جو ہیں یہ حضرت موسیٰ کے بارے میں اس طرح کی جو ہے نا دسترازیاں کہہ لیں یا کوئی اور ہلکا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں آیا، وہ کرتے ہیں. جیسے غالب نے بھی کہا نا، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، کیا ضرور سب کو ملے ایک سا جواب. تو مطلب وہ بھی اس دعوے میں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو جواب موسیٰ کو ملا تھا وہ مجھے ملے. تو میں بھی، تو اقبال بھی یہاں یہ چوٹ لگانے سے باز نہیں آیا. تو کہہ رہا ہے کہ ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے. تو سینا پہاڑ بھی بڑا عظیم پہاڑ ہے، اور اس کی جو چوٹی طور ہے وہ بھی، سینا جو ہے وہ سلسلہ کوہ ہے اور طور اس کی ایک چوٹی ہے، تو اس لیے طور سینا کا. تو سینا کی ایک چوٹی طور جو ہے اس پر اس کے کلیم کے لیے تو ایک جلوہ تھا، لیکن تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے. اور لیکن یہاں تجلیاں ہی تجلیاں ہیں، تو سارا پہاڑ ہی تجلی بنا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی کے پاس چشم بینا ہو. یہ جو چشم بینا ہے یہ بڑی اچھی ترکیب ہے اردو شاعری میں، فارسی شاعری میں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم اردو میں لفظ بصیرت سے ادا کرتے ہیں، ایک بصارت ہے اور ایک بصیرت ہے.
تو اگر بصیرت کو بیان کرنا ہو تو فارسی کی ترکیب چشم بینا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو دل کی آنکھ ہے اس کے جو دیکھنے کی صلاحیت ہے اس کو ادا کرنے کے لیے یہ چشم بینا کی ترکیب استعمال کی جاتی ہے. تو ہماری جو دل کی آنکھ ہے اسی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی شے کو دیکھ کر اس سے عرفان کی منزلیں طے کرے. اور جو ہماری سر کی آنکھیں ہیں اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھ کر وہ تو اس کے رنگ اور روپ اور اس کی خوبیاں جو ظاہری خوبیاں ہیں اس کو دکھائے گی. لیکن جو چشم بینا ہے یعنی اگر ہم سائنس کی الفاظ استعمال کریں تو چشم سر جو ہے وہ کیا ہے کا جواب ڈھونڈے گی اور چشم بینا جو ہے وہ کیوں ہے کا جواب ڈھونڈے گی. تو اور کیوں ہے کا جواب جو ہے اس کے لیے خدا کی طرف سے تجلی چاہیے, خدا کی طرف سے جلوہ چاہیے. تو وہ تو خدا کی عظمت کا جلوہ ہے. شرط یہ ہے کہ دیکھنے والے کے پاس چشم بینا ہو. تو یعنی اس میں تھوڑی سی کلیم طور سینا کے ساتھ ذرا مقابلہ ہو گیا ہے, لیکن اس کو نظر انداز کر دیں. مضمون یہ ہے جو پیش نظر ہے وہ یہ کہ سینا پہاڑ پر بھی تجلی ہوئی تھی, اور لیکن وہ تجلی کی واقعہ جو ہے وہ تو اور تھا. لیکن یہاں چشم بینا کو اگر تجلی کی ضرورت ہے تو یہ کوہ ہمالہ جو ہے یہ سراپا تجلی ہے. اسی سے خدا کی عظمت, خدا کی شان, خدا کی ربوبیت, خدا کی رحمت اور خدا کے جلال اور خدا کے جمال دونوں کا تجربہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو خاص خواب ہے جو میں نے ابھی الفاظ بولے ہیں کہ خدا ایک جلال اور ایک جمال رکھتا ہے, اور یہ کوہ ہمالہ یہ جلال اور جمال دونوں کے پرتو کی حیثیت رکھتا ہے. تو چشم بینا اگر ہو تو اس کا مشاہدہ کر سکتی ہے. تو اس طرح اقبال نے پہلے بند کو ختم کیا ہے ایک بڑے جذبے کی طرف, اور وہ بڑا جذبہ کیا ہے کہ ہم حقیقت اعلیٰ کے ساتھ ربط پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہماری سب سے بڑی تمنا اگر ہمارے پیٹ میں روٹی ہو اور ہمارے تن پر لباس ہو تو پھر ہماری سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے یا ہونی چاہیے کہ ہم حقیقت اعلیٰ سے روشناس ہوں. تو اقبال نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ جو کوہ ہمالہ ہے یہ اس انسان کے لیے سامان عرفان ہے جو چشم بینا رکھتا ہو. کوئی سوال نہیں ہے تو ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا 1 گھنٹہ پورا ہو گیا ہے. وہ استاد بس میں نے ایک بات کرنی ہے. ابھی تو یعنی اقبال ذرا یعنی نوجوانی ہے تو حضرت کلیم پہ جو چوٹ وغیرہ, لیکن جب بعد میں ہوش آیا ہے تو خود کہا ہے کہ 1000 چشمہ تیرے سنگراہ سے پھوٹے, خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر. تو اس کو باقاعدہ حوالہ بنایا ہے, سند ٹھہرایا ہے. ان کو تو بہت اقبال نے بہت حوالہ بنایا ہے, بہت حوالہ. کلیم جو ہیں وہ اقبال کو بڑے پسند ہیں اس لیے کہ ان کے پاس عصا ہے نا, عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. تو اس پر بات کریں گے جب وہ شعر آئیں گے کہ عصا کیوں ضروری ہے, اور خاص طور پر المعرض میں بیٹھے ہوئے تو اس کی بہت ضرورت ہے. اوکے, بہت شکریہ. جی میرے خیال سے استاد محترم نے بھی نبوت میں موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے اس کو سمجھانے کے لیے. ہاں جی, جی اب اللہ حافظ. اللہ حافظ.